बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशद आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, अडयाला जेल में बैठे एक शख्स ने ख़त क्या लिखा, हुकूमत की पाँव से ज़मीन निकल गई। अब सारी हुकूमत देख रही है कि आर्मी चीफ को लिखे गए ख़त पर आर्मी का क्या रिएक्शन आता है। अभी तक पाक फौज की तरफ से तो इसका किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन लगड़ बगड़ और चमचे कच्चों ने अजीब ड्यूटी संभाल ली है। ये कुछ नाबालग चमचे अजीब स्टूपिड से हैं, दे रहे हैं कि ज़राए को अगर कि वो ख़त जो बानी पीटीआई साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भेजा है उन्हें नहीं मिला सिक्योरिटी ज़राए। मोहतरम, गुजारिश ये है कि DGISPR एक बहुत बड़ा महकमा है जिसका फंड भी बहुत है। अगर एक साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अपने ही मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आर्मी चीफ को ख़त लिखता है और उसमें कुछ निशानदेही करता है, अपने ख़दशात का इजहार करता है, शुबा करता है कि ये ज़्यादती आपके इदारे की तरफ से या उनकी नज़र में हो रही है, तो इसमें कौन सा तूफ़ान आने वाली बात है। अब हुकूमत बार बार, हमारी इतला है लाहौर से पिंडी राब्ता किया जा रहा है कि सर इस किस्म का कोई लेटर आया है तो साहब क्या कोई इस पर रिएक्शन देंगे। यकीनी बात है, बज़ाहिर ऐसा लगता है आर्मी चीफ कभी भी इस किस्म के लेटरों के जवाब नहीं देते। हाँ, DGISPR कह सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि हुकूमत को क्या बुखार है। ऐसा लगता है कि हुकूमत ये तो समझती है, क्योंकि इलेक्शन तो वो नहीं जीते थे, इलेक्शन तो वो नहीं जीती थी मुस्लिम लीग नून, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ताकतवर हलकों ने उन्हें 17 और 20 के मुकाबले में इक़्तिदार दे दिया। अब हुकूमत इस खौफ में है कि अगर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई गलतफहमियां हैं, अगर वो दूर हो जाती हैं, अगर जो उन्होंने अपने ख़त में लिखा है कि ये नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं और हर अदारा अपनी आइनी हदूद में रहे, अगर उनके साथ मामला सेट हो जाते हैं तो ये हुकूमत जो रेत की दीवार पे खड़ी है दड़म तख्ता से गिर जाएगी। इसलिए बानी PTI की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला। अब ये खबरें नेशनल मीडिया चला रहा है और दावे कर रहा है। सिक्योरिटी ज़राए ने किसी ख़त मिलने की तरदीद कर दी। मेरे भाई, एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर भेजता है ख़त और उसे मीडिया पे लीक कर देता है, तो मुफ्त में क्यों अपने आप को ज़लील करा रहे हो, रुसवा करा रहे हो। वो लोग ने जवाब देते ना दे। लेकिन नाज़रीन, ये तो बात साबित हो गई कि इमरान खान की जो तस्वीर से हुकूमत खाइफ थी, आवाज़ से खाइफ थी, आज पता चला कि इमरान खान का एक तहरीर जो इमरान खान की जानिब से गई हो, उससे भी हुकूमत खाइफ है और अपने परछाई से भी डरती है कि अगर हुकूमत को ताकतवर हलकों की हमायत ख़त्म हो गई तो इनके तो अपने लोग इनको छोड़ जाएंगे, वज़रा छोड़ जाएंगे, MNA छोड़ जाएंगे और अवाम में इनकी बढ़ती हुई नापसंदगी, नफ़रत ये अगले इलेक्शन में के जाने के काबिल भी ना रहेगी। दूसरी तरफ 8 फरवरी करीब आ रहा है और पंजाब में सिर्फ एक ही है कि करप्शन होती हो लेकिन लोग बाहर ना निकले। क्या लोगों को घरों तक महदूद करके, जुल्म ज़्यादती करके हुकूमत अपने लिए जो नफ़रत के बीज बो रही है, ये आने वाले दिनों में बढ़ती जा रही है। इमरान खान के आर्मी चीफ को लिखे गए ख़त का तमस्करा कुछ उड़ा रहे हैं, कुछ मरासी भी आगे हैं कि माफ़ी मांग ली। वो भाई एक साबिक़ वज़ीर आज़म है, उसका मैंडेट चोरी हुआ, उस पर 2 कातलाना हमले हुए हैं, उसकी 9 जमात के 90% लोगों पर झूठे मुकदमा आता है। एक शख्स पर एक ही वक्त में क्राइम के 10-10 मुकदमा दर्ज हैं। अगर वो इंटरनेशनल ज़राए ब्लाक को ख़त लिखता है या निशानदेही करता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो भाई आपके पेट में क्यों मरोड़ आ रहा है। कहा जा रहा है कि इमरान खान ने ख़त लिख कर, कुछ लोग ये भी दावा करें हैं, कैनरो मांगा, उसमें 5-6 बातें हैं कि जी मेरा इलेक्शन चोरी हुआ, मेरे लोगों को पकड़ा गया, 26वीं तरमीम किस तरह की गई। एक जगह उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे जेल से रिहा कराया जाए, मेरे लोगों को छोड़ा जाए।
انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے، ایک توجہ دلائی ہے کہ جناب آئینی حدود میں رہا جائے، آپ کے کچھ لوگ آئین سے انحراف کر رہے ہیں یا اپنی قانون میں دی گئی اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اب کوئی کہہ رہا ہے نو مانگ رہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے خط لکھ کر اپنی بے بسی کا اظہار کیا، جتنے منہ ہیں اتنی ہی باتیں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے صرف اتنا کہا 17 سیٹوں والے کو آپ نے حکومت دے کے، جس نے بھی کیا، جو چیف الیکشن کمیشن ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ وہ انصاف مانگ رہے ہیں، وہ تحقیقات چاہتے ہیں، وہ صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی یہ سوچ بھی رہا ہے کہ عمران خان نے خط لکھ کر میری نظر میں ایک بڑی دانش مندی کی ہے؟ خط لکھ کر ایک ڈاکومنٹری تحریر کی نظر کر دیا۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ سابق وزیر اعظم کے جس کے حق پر ڈاکہ پڑا، جس پر ناجائز مقدمات ہوئے، اس نے عدالتوں کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا، بین الاقوامی پوری دنیا نے بھی توجہ دلائی، اور اس نے اپنے ہی پاکستان کے ملک میں کے آرمی چیف اور چیف جسٹس کو خط لکھ کر، جس میں بظاہر وہ خط چارج شیٹ لگتی ہے، اب اس پر اسٹیبلشمنٹ کیا جواب دیتی ہے یہ بہتر جانتی ہے، لیکن انہوں نے ایک اپنا آئینی نقطہ نظر بہت مضبوط کر لیا۔ جب کوئی ہسٹری لکھے گا تو یہ خط اس میں بڑا اہم شکل اختیار کر چکا ہوگا۔ جب بھی رجیم چینج کے بعد کی تاریخ مرتب کی جائے گی تو مورخ لکھے گا کہ ایک سابق وزیر اعظم نے کس دانش مندی کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا تھا، اور ساتھ اسے انٹرنیشنل میڈیا، ہیومن رائٹس، پاکستان وکلاء، صحافیوں کی طرف سے بھی تائید ملے گی، اور اس کا جواب ہسٹری مانگے گی۔ عمران خان خط کسی این آر او کے لیے تاریخ کی درستگی کے لیے ہے، لیکن حکومتی رہنما اس خط پر طرح طرح کے حملے کس رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں چور ہے کہ جو انہوں نے غلط فہمیاں پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی اے میں کی، اگر یہ ختم ہو جاتی ہیں، اگر کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو حکومت تو دھڑم تختہ گیا۔ اگر خط پہ پازیٹیو رسپانس آتا ہے، اگر نئے الیکشن کی طرف جایا جاتا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکایات ٹھیک ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن کراتے ہیں اور اس میں افیکٹ سامنے آ جاتے ہیں، حکومت نہ کر دے رہے نہ باہر دے رہے، گھر کی پھر یہ ہوتا ہے گھروں کا رگو آیا باروں بڑوا کھوایا۔ اسی لیے لاہور سے پنڈی بار بار ٹیلی فون کالیں جا رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کو بہتر بتانے سے متعلق کوئی بھی پیش رفت ہوتی ہے تو حکومت کے رہنما لازمی روڑے اٹکاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ماؤتھ پیسوں کو پیسہ لگا دیا جاتا ہے، سرگرم کر دیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بقا ہی اسی میں ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا آمنے سامنے آنے کا تاثر زائل نہ ہو سکے، کیونکہ حکومت نہ عوام کے ووٹوں سے آئی۔ اگر 26ویں ترمیم آئی تو اس حق کو حقائق کو بھی لوگ جانتے ہیں، پیکا ایکٹ آیا تو وہ بھی جانتے ہیں۔ خود مریم نواز صاحبہ پاکستان سے لاہور سے الیکشن ہار گئی، عمران نواز شریف کے بارے میں بھی کہتے ہیں لاہور سے یاسمین راشد جیت گئی، اور اس کے آر او کو غالباً اس کا کوئی نام جویہ صاحب ہے، انہیں پھینٹی بھی اس دن پڑی۔ یہ خبریں زبان زد عام ہیں۔ اب حکومت اپنی دشمنی اداروں کے کندھے پہ رکھ کے نکالنا چاہتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے حکومت نے مذاکرات کی کوشش کو بھی سنجیدہ نہیں لیا، کیونکہ مذاکرات میں تو پھر حقدار کو حق لینا تھا۔ حالانکہ اگر کسی کی چوری ہو تو چور مذاکرات نہیں کرتے، بلکہ ادارے چور کو پکڑ کے چوری کا مال برآمد کر کے اصل مالک کو حوالے کرتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں الٹی ہی گنگا بہہ رہی ہے۔ جو ہی مذاکرات کی میز سجی، نون لیگ کی طرف سے خواجہ آصف جو ریحانہ ڈار سے الیکشن ہار گئے، شکست فاش کھا گئے، فارم 47 والے، جنہوں نے 18 کا الیکشن بھی خود تسلیم کیا کہ میں نے قمر جاوید باجوہ فون کو جیا، اور مریم نواز جو 100 سال بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتی تھی، پنجاب میں تو سیٹیں ہی نہیں ملی، پنجاب کی عوام نے تو نون لیگ کے خلاف عدم اعتماد کیا، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ لوگ رہنما
طرح طرح کے راگ لاپنے شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی بات نہیں آتی تو 9 مئی کو کیسے بلایا جا سکتا ہے، اس قسم کے بیانات دے دیتے ہیں۔ مذاکرات کی آڑ میں پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ بات ایک تلخ حقیقت ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ حکومتی اور پی ٹی آئی مذاکرات کے بھی پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ عمران خان چاہتے تو پس پردہ مذاکرات کی حوصلہ افزائی کر کے اپنے لیے ڈیل لے سکتے تھے، جسے کریڈیبل جرنلسٹ بھی اس کی تائید کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک سچے لیڈر ہیں اور عدالتوں سے رہا ہوں گے۔ این آر او سے وہ پرانے سیاستدانوں کی طرح منہ کو کالک نہیں ملیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے کل ایک پروگرام میں، جو وزیر اعلیٰ ہے گو کہ وہ بھی ان کے ساتھ سیٹ ہے، ایک پروگرام میں بتایا کہ عمران خان کو بلی گالا یا نتھیا گلی منتقل کرنے کی بات طے ہو چکی تھی، لیکن عمران خان پہلے اپنے کارکنوں کی رہائی کے لیے ڈٹ گئے تھے۔ یہ ایک وزیر اعلیٰ کے پی کے کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ عمران خان نے اب جو خط لکھا ہے وہ اپنی راہ رسم بڑھانے کے لیے نہیں لکھا۔ میرے صنم تیرا خط ملا، خط میں تو نے خط لکھنے کو لکھا نہیں، انہوں نے کہا۔ انہوں نے وہ واقعات جو ہوئے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فوج اور عوام کے درمیان جو فاصلے بڑھ رہے ہیں ان کو مٹانے کے لیے لکھا ہے، اور یہ یقیناً پاک فوج ہماری ہے، عوام اور فوج میں فاصلے نہیں ہو سکتے۔ حکومت کی کوشش ہو سکتی ہے کہ ناراضگی ہو، کیونکہ اس میں ان کی حکومت کا دڑم تختہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے سینیرٹی کے مسئلے میں عدلیہ کی تقسیم کو مزید خلیج کرتی ہے، زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ پیسے لگانا، وکلاء کو، صحافیوں کو، دیگر لگانا، حکومت یا خریدنے یا مارنے کے عزم کے تحت آگے چل رہی ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو سینئر جج بنانے پر جسٹس محسن اختر کیانی سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج صاحبان نے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان 5 جج نے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو تحریری درخواست بھی بھجوا دی تھی۔ آسان عدالتی زبان میں اس کو انٹرنل پٹیشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب اس درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق کو فیصلہ کرنا ہے۔ لو، عامر فاروق کے بارے میں عمران خان 50 دفعہ خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان کے بارے میں اور قاضی فائز عیسیٰ کے قاصد میں تو مورخ ہی سب حقائق لکھے گا۔ اب اس درخواست پر چیف جسٹس میں نے گزارش کی عامر فاروق فیصلہ کرنے ہیں۔ اگر جسٹس عامر فاروق سینیرٹی تبدیل کر کے جسٹس محسن اختر کیانی کو ان کا حق نہیں دیتے تو پھر انہیں اس درخواست پر اپنا فیصلہ کرنا ہوگا، اور پھر یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکے گا۔ 8 فروری کو احتجاج حکومت کے اعصاب پر سوار ہے۔ ناظرین، لاہور کی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت نہیں دی کہ انہیں پتہ ہے ایک طرف مریم پورے وسائل پنجاب کے اور وفاقی حکومت کے کرے، اور وہ ایک باغ جناح، ایک ناصر باغ نہیں بھر سکتی، لیکن عالیہ حمزہ اگر ان کو اجازت مل گئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ مینار پاکستان میں بانی پی ٹی آئی کی ایک نمائندہ کارکن کے تحت ہو سکتا ہے۔ اس خوف کے مارے اجازت نہیں دی گئی۔ پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی۔ آج اس سے نوٹس جاری ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ 6 فروری کو لاہور ہائی کورٹ اس درخواست پر کوئی فیصلہ صادر کر دے گی۔ کیا کر سکتی ہے اس بارے میں تو خیر سب کو اندازہ ہے، اگرچہ امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ پی ٹی آئی کو مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دی جائے گی، لیکن پھر بھی پنجاب میں ایک طویل عرصے کے بعد پی ٹی آئی کارکن 8 فروری کو باہر ضرور نکلنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے حکومت پوری طاقت سے انہیں روکنا چاہ رہی ہے۔ 8 فروری کو احتجاج کو روکنے کے لیے پولیس مکمل طور پر متحرک اور بغیر وارنٹ کے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے پنجاب بھر میں۔ آج کوئٹہ میں پی ٹی آئی کے صوبائی دفتر پر بھی اس وقت چھاپا مارا گیا جب وہاں پر احتجاج کی تیاریوں کے لیے میٹنگ ہو رہی تھی۔ ان چھاپا مار کارروائیوں کا مقصد صرف اور صرف کارکنوں کو خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے میں نے گزارش کیا یہ خط ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری طرف گزشتہ روز عمران خان کی بہنوں کی ملاقات کروائی گئی، مگر عدالتی حکم کے باوجود
عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ملاقات نہیں کروائی گئی۔ بشرا بی بی ایک باپردہ خاتون اور گھریلو خاتون ہے جو صرف سیاسی عداوت کا نشانہ بن رہی ہے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کی بقا اسی میں ہے کہ پالیسی بدلی جائے اور عوام کے منتخب نمائندوں کو نمائندگی دی جائے۔ یہ بات ان کے وکیل نے کہی۔ ناظرین، دوسری طرف خبریں تو بہت ساری ہیں، بے پناہ ہیں، لیکن پاکستان میں سچ کہنا دشمن ہے۔ سچ کہنا حکومت کے بارے میں نہیں، کیونکہ حکومت کی سیاہکاریاں اور ظلم و ستم کی انتہا بہت ہو چکی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان سپریم کورٹ کے بار کے سابق صدر اور نہایت کریڈیبل آئینی ماہر اعتزاز احسن کہنا ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ساری دنیا مانتی ہے کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ، پی ٹی آئی سے بڑی زیادتی ہوئی، مینڈیٹ چوری کی ذمہ دار چیف الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کا بیان ہے جو نہایت معتبر نام ہے وکالت میں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے موجودہ حکومت پر اب طاقتور حلقے انہیں کہہ رہے ہیں اپنی کارکردگی بہتر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آئی جی پنجاب کے تبادلے کی ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈی جی ایف آئی اے کی سیٹ خالی ہے اور صرف میرا بندہ لاؤ، میرا بندہ لاؤ۔ اب موجودہ حکومت کا وزن اٹھانے والے بھی شاید اگر اپنا کندھا ان سے پیچھے کرتے ہیں تو یہ دھڑم گر جائیں گے۔ پاکستان کی بقا اور ترقی اسی میں ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، عوام کی رائے کا احترام کیا جائے اور چادر چار تارے کا تقدس پامال کرنے کے طریقے کو ختم کیا جائے۔ آئندہ سپریم کورٹ کو پر بہت بھاری ذمہ داری آنے والی ہے، جو غیر آئینی طریقے سے آئینی بینچ بنایا گیا۔ کیا ملٹری کورٹ کا اگر کیس وہاں لگتا ہے سیولین کا کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل جائز ہے؟ یہ عدالتوں کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ یاد رکھ لیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن آئین شکنی اور آئین توڑنے والے، قانون توڑنے والے، حلف توڑنے والے کو مورخ ہمیشہ ان کے اصل چہرہ دکھاتا ہے جو مسخ شدہ اور ناپسندیدہ چہرہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ دبے لفظوں میں جو کہہ سکتا تھا کہا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔